अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा है और किस तरह से उनकी हर ज़रूरियात का वहाँ ख्याल रखते हुए पैकिंग की जा रही है। वॉलंटियर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से पूरी टीम उनकी जुटी हुई है, और इसी सिलसिले को मैंने सोचा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। मेरी मुलाकात वहाँ हुई अल खिदमत वुमेन फाउंडेशन की सदर कलसूम रांझा साहिबा से। उनसे मेरी मुलाकात में यही बातचीत हुई कि उनको मजीद क्या क्या जरूरत है और वो लोग आगे क्या कुछ और करने जा रहे हैं कोई, और बाकी है कि वो उन लोगों ने वहाँ ऐसा क्या देखा है जिसकी उनको ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। आइए चलते हैं, बात करते हैं मिस कलसूम रांझा से, और मुझे यकीन है कि आप ये ब्लॉग बहुत गौर से सुनेंगे और उनकी मदद में हेल्प भी करेंगे। अभी तो आप लोगों ने एक पूरा एक्टिविटी देखी मेरे साथ कि किस तरह अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है, और अभी मेरे साथ मौजूद है अल खिदमत फाउंडेशन खवातीन विंग की सदर कलसूम रांझा साहिबा। कलसूम रांझा साहिबा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वक्त दिया है, और मुझे पता आपका आज का स्केड्यूल बहुत बिजी है और उसमें से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुश्किल वक्त में, जब कौम बहुत मुश्किल से गुजर रही है, तो आपने वक्त मांगा और हमें ये टाइम दिया कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत जज़ाकिल्लाह। अगर हम सब मिलके ही इस फर्ज को अदा करेंगे तो मुमकिन हो सकेगा, अदरवाइज तो मुमकिन नहीं है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक सैलाबज़दा कौन कौन से इलाके हैं जो अल खिदमत कवर कर रहा है, अल खिदमत इन पर काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ जो इफेक्ट हो चुके हैं सैलाब से, हर जगह खिदमत मौजूद है। सही। अच्छा, और वहाँ के मुझे ये बताया कि आपके एज ए वॉलंटियरली तो आप लोगों के पास काफी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा भी है आपके, मैंने जैसे बेयर हाउस में अभी मैंने सारी एक्टिविटीज देखी हैं और भी मेरी स्टूडेंट से भी बात हुई, लेकिन क्या वहाँ के जो मुकामी लोग हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस सारे कार्य खैर में या नहीं? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के लोगों से? देखिए, मकामी लोग जो हैं, मकामी लोग हेल्प करते हैं इस तरह से कि जो वॉलंटियर चीजें होती हैं उसमें वो हेल्प करते हैं, और पाकिस्तान भर के बहुत सारे इलाकों से जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो मुतासर इलाकों में जा भी रहे हैं, और वो खिदमत के साथ मिलके, यानी वो वाला काम जिसे हम कहें कि किसी को खाना पहुंचाना है, किसी के साथ बैठना है, किसी की जो की जरूरत है, वो बड़े सारे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बात हो रही थी हुकूमत की तरफ से तो कोई खिदमत को कोई किसी तरह की कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है। एंड व्हाट अबाउट मीडिया? मीडिया के बारे में भी थोड़ा बताएं कि मीडिया कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना आपको दिखा रहा है, कितना आपके बारे में बता रहा है? देखिए, इस वक्त में, इस डिजास्टर में मीडिया का ताउन मौजूद है खिदमत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद कुछ अल्लाह की रहमत और फिर अल खिदमत वॉलंटियर की जो कुर्बानियां हैं उसका नतीजा है, और मीडिया भी ताउन कर रहा है। और मीडिया अगर जबान बन जाता है तो वो अपनी बात जब मुआशरे में किसी चीज को पहुंचाना है तो मीडिया ही बेहतर रोल अदा कर सकता है। बेहतरीन। जो मीडिया रोल अदा करता है वो ट्रेंड बनने लगता है। आप देखेंगे जब तक मीडिया ने नहीं फोकस किया सैलाब ज़दगान को, तो उस दर्जे में सैलाब ज़दगान की बातें ऊपर नहीं आई, और जब मीडिया ने इसको फोकस कर लिया तो वो हर पूरी आवाम तक और पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अच्छा, आपने कहा कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करी, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां जैसे इमरान खान साहब ने अपना जो उनका टेलीथॉन था उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि खिदमत बेहतरीन काम कर रही है, इवन वो भी सहरा रहे हैं आप लोगों को। तो बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपको सपोर्ट इस हवाले से करें या वो अपना ही एक कैंप या अपने ही काम को? सबका अपना अपना सेटअप, सबका अपना अपना सेटअप है, ये हमने भी देखा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक आप लोगों को कौन सी ऐसी चीजें लगी हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था जी कि जब भी कोई आफत आती है तो जो जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे टेंट कैंप की, वो महंगा हो गया, ठीक है। अब मेरा अपना एक पॉइंट ये है कि अगर आपने कैंप खरीदना है तो अगर मैं कैंप 4 खरीदूंगी तो मुझे 4 के पैसे अदा करने हैं, और अगर आप 10 खरीदेंगे तो आपको उसमें से शायद डिस्काउंट भी मिल जाए एक वो कैंप के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि अभी आपको जरूरत किस चीज की है और क्या आप लोग कैंप किस तरह से खरीदे हैं? आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी जो जिनकी सबसे ज्यादा? ये शायद मुल्क का सबसे बड़ा डिजास्टर है, और इसको क्योंकि पानी का ही होता है सैलाब का, कि पानी जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ पे मसाइल क्रिएट होते चले जाते हैं, और वो तबाही की एक दास्तान है जो रकम होती चली जाती है। अब जब से आप ये देखें कि अभी तक सैलाब जारी है, और आगे से आगे जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पे मसाइल क्रिएट करता चला जा रहा है।
اس صورتحال میں ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو ریلیف کی طرف آ چکے ہیں. ظاہر ڈیزاسٹر میں 3 ہی اس کے ہوتے ہیں کہ پہلے ریسکیو ہے, پھر ریلیف ہے, اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن ہے. اب کچھ علاقے تو ریلیف کی طرف آ چکے ہیں جہاں پانی اترا اور خشکی جو ہے وہ آنے لگی اور زمین خشک ہونے لگی, یا یہ کہ لوگوں کو خیمے میسر آ گئے اور بہرحال ایک طرح کا ٹھکانے میں بیٹھ گئے. لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں بھی ریسکیو جاری ہے. اچھا, اب وہ جہاں ریسکیو جاری ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو سب سے زیادہ تعداد ضرورت ہمیں لگ رہی ہے وہ خیموں کی ہے. خیمے, ترپال, پکا ہوا کھانا, ابھی تک تو پکا ہوا کھانا دیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بھی وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگانے کی ضرورت ہے تو اچھا اس میں بھی اگر آپ کو یہ سوچتا ہے کہ ادویات بھیج دیں تو ادویات کی بجائے پیسے بھیجیں, اس لیے کہ کس علاقے کی کیا ضرورت ہے, کون سی میڈیسن وہاں چاہیے. تو یہ اب ڈاکٹر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بیسک 3 پرابلمس ہیں, بخار ہے, ڈائریا ہے, اور یہی بات کرنی کہ وبائی بیماری پھیل رہی ہے, اور اس کے ساتھ خطرات بالکل. اور تیسری چیز جو ہے وہ جو لوگ پانی کے اندر چلتے رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے اسکن ڈیزیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو یہ والی پرابلم جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ یہ والے پرابلمز ہیں کہ یہ 3 مسائل جو ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں. ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی ہے, ہمارے فرنٹیئر واریئرز ہم ان کو کہتے ہیں ڈاکٹرز, بالکل کتنی مدد کر رہے ہیں اور کس حد تک ڈاکٹرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. اور کیونکہ علاقہ ایسا ہے کہ اس ٹائم تو وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, وہاں کوئی ایسے سورسز نہیں ہے, وہاں کوئی ایسی فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ کمفرٹ زون نہیں ہے اس ٹائم وہ جگہ. تو کیا ایسا ہے کہ ڈاکٹر جو تمہارا طبی عملہ ہے وہ آپ کے ساتھ کتنی حد تک جو ہے تعاون کر رہا ہے, مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے. الحمدللہ ایسا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا یہ جو ایک ذیلی تنظیم ہے وہ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہیلتھ فاؤنڈیشن اور پیما یہ مل کے ایک اپنا نظام کو لے کے چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے بہت سارے درد دل رکھنے والے ڈاکٹرز جو ان تنظیموں سے منسلک نہیں ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں آگے آ رہے ہیں اور بہت تعاون کر رہے ہیں. اور بہت سارے وفود جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور جو وہاں پہ مقام پہ جا کے میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, میڈیکل ڈسپینسریز کی صورت میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2-2, 3-3 دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مستقل بنیادوں پہ بھی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ انہوں نے نظام بنایا. یعنی کہ ابھی وہی نا ہم زندہ قوم ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اب ہم بھی خواتین ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ خواتین کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں, اور ابھی وہاں پر ایک تعداد آ رہی ہے کہ 1 لاکھ سے ابو خواتین جو ہے وہ پریگننٹ ہیں جی, اور ان کی اور یہ تعداد بھی میرا خیال ہے کہ بالکل اوتھینٹک نہیں ہے, اور جہاں پہ پانی گزر رہا ہے وہاں آگے میں نے بہت ساری جگہوں پہ 1,14,000 کوئی کہیں کچھ پڑھا, اس لیے میں نے اس کو مینشن خود ہی نہیں کیا. تو میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے کوئی گائنی کیمپ وارڈ, جس کو کیمپ وارڈ کہیں گے, یا کوئی ایمرجنسی کے طور پر آپ نے ایسا کوئی انتظام کیا ہے وہاں پر, اور کس طرح سے آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا وہ بتائیں. اور خواتین کی ہائیجینس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت کی حاملہ خواتین کے لحاظ سے چیزیں ہیں اس کے لیے بہت جلد انشاءاللہ الخدمت کی ایک ہاسپٹل ٹائپ ڈسپینسری بننے جا رہی ہے, جس کے اندر خواتین ہی کے سارے جو چیزیں ہوں گی ان کو دیکھا جائے گا, جو بھی مطلب کس چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو چونکہ الحمدللہ شہر آباد ہیں اور ہاسپٹل موجود ہیں, تو اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر وہ ہاسپٹل کے اندر لے جایا جا سکتا ہے. لیکن ہماری فیمیل ڈاکٹرز بھی بالکل اسی جذبے کے ساتھ, جو آپ نے کہا کہ ہم زندہ قوم ہیں, اسی جذبے کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے گروپس فیلڈ میں جا بھی رہے ہیں, ان کی ضرورتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو مطلب ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہاسپٹل جانے سے بھی کتراتے ہیں, ان کو اس کے لیے بھی تھوڑا آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اور یہ چیزیں ہوں گی, وہ کہتے ہیں نہیں ہم گھر میں سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ساری ایشوز جو ہیں یہ موجود ہیں, لیکن الحمدللہ نظام ہر طرح کا موجود ہے. اچھا, آپ نے بات کی کنونس کرنے کی, ایک معاملہ جو مجھے اس میں ساتھ ڈسکس کیا تھا آپ کی فاؤنڈیشن کی خاتون نے کہا کہ بھی سائیکولوجیکلی نا ان کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت پڑی, کیونکہ ایکسیپٹنس بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے کہ بھئی میرا گھر ختم ہو جائے اور اس کے بعد میری اس میں چیزیں, میری ایکٹیویٹی, میرا علاقہ پورا صفائی ہستی سے مٹ گیا. تو اس سے نکلنے کے لیے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا ایسے لوگ جن کے پاس اسکلز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مسئلے کو تھوڑا ان کا برین واش کر سکتے ہیں, ان کو زندگی کی طرف بحالی کے لیے. تو کوئی ایسا اقدام ابھی ہے یا اس کی ضرورت ہے تھوڑا سا؟ لیکن جو متاثرہ علاقوں میں اس وقت ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پیما کی ڈاکٹرز ہیں,
فیمیل ڈاکٹرز ہیں یا اس کے ساتھ جو الخدمت والنٹیئرز ہیں، یہ سب اپنے اپنے مقام پہ اپنی چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے متاثر تو وہ بھی ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے غم کو بھلا کے اپنے ان بہنوں بھائیوں کے غموں کو زیادہ پال رہی ہیں اور اس کے لیے زیادہ فیلڈ میں موجود ہیں. کاؤنسلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس فیلڈ میں اپنے جو ان کا اپنا پیشہ ہے اس کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہیں. جی لیکن دیکھیں ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہی لوگ وہاں کافی ہوں گے تو شاید ایسا نہیں ہوگا. اور ہم اگلے وقت میں انشاءاللہ یہ بھی ایک سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں کہ جہاں ضرورت ہوگی ہم اس ضلع کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے اپنی فیمیل بہنوں کو، خواتین کو بھی اور ساتھ اس کے ڈاکٹرز کو بھی لے جانے کا پلان بھی رکھتے ہیں کہ جس ضلع کے لیے جو ضرورت ہوگی اس کو انشاءاللہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ الخدمت جو ہے، الخدمت فاؤنڈیشن، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا الحمدللہ، اور لوگوں نے بہت تعریفی کلمات ادا کیے. لوگوں نے اپنے اعتبار، اپنی محبت، اپنی عقیدت کا الخدمت پر میں نے دیکھا کہ بے تحاشا اظہار کیا اور اس کو بہت سراہا. ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دے آخر میں، تاکہ جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ وہ مزید جو میسج والنٹیئرلی کنوے کر رہے تھے وہ اس کو اب جا کے عملاً بھی کریں. صحیح. دیکھیں میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ والنٹیئرز کا باس اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کام کرتا ہے، اسے کسی دنیا کی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں جیسے یہ کہ اگر ایسے موقعوں پہ اس میسج کو بڑھایا جائے، اگر سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا تو آپ دیکھیں کہ عوام کا رجوع ہوا بہت. اچھا، اور عوام پاکستانی قوم بہت جذبہ رکھنے والی قوم ہے بہت. جی بہت. اور اگر دیکھیں الخدمت کے پاس اگر ڈونرز تعاون نہ کریں تو جتنا بھی جذبہ ہے وہ کارآمد نہیں ہو سکتا. یہ تو مطلب ایسے ہے کہ مربوط کوششیں ہوں گی جو ہمیں اس ڈیزاسٹر سے نکال دیں انشاءاللہ، اب بھی اور آنے والے وقتوں میں. دیکھیں ابھی تو بہت کام باقی ہے. ابھی ہم پیکنگ اور ٹیکنگ کے دوران جو کام کر رہے ہیں تو اس دوران ہم یہی کہتے ہیں، جو بہنیں کہتی ہیں بستر، تو ہم کہتے ہیں ابھی مت بھیجیں، ابھی سیکنڈ جو ہم نکالیں گے کھیپ اپنے ٹرکس کی تو بستر اس وقت بھیجیں گے. اب بھیجیں گے تو بیچارے کہاں سنبھالیں گے. اچھا، ابھی تو وہاں پہ چٹائیوں کی ضرورت ہے، چادریں بچھا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کیمپوں کے اندر ہیں. اور جو سامان، امدادی سامان ہم بھیج بھی رہے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا بھی اور کور بھی کیا، اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ایک خیمہ کے اندر جو ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو فیملی پیکج بھیج رہے ہیں اور اس میں ساری چیزیں جو خواتین سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ڈال رہے ہیں. اور جو پیک آپ نے بنے ہوئے دیکھے ہیں اس کے اندر ایک فیملی کی تمام ضروریات موجود ہیں. گریٹ، بہت اچھا. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. مجھے پتا ہے آپ لوگ کا بہت مصروف وقت ہے اور میں نے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم لیا آپ سے اور میں اس کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کی آواز بنوں، آپ کے ساتھ جتنا کر سکتی ہوں اتنا ضرور کروں. تھینک یو، بہت شکریہ. جی جناب، آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوگی میری ایکٹیویٹی جو میں نے بلاگ آج کیا ہے. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے کلثوم صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم ان کو کیمپس کی اور میڈیسن کی اور کیش کی ضرورت ہے. کیوں کیش کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں یہ لوگ 10 کیمپ خریدیں گے ان کو 2 پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. آپ 10 خریدیں گے آپ کو 10 کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. پھر اس طرح میڈیسن کے لیے ان کو گورنمنٹ یا ان کو جو ادارے ہیں جو وہ کہیں نہ کہیں سے اویل کروا دیں گے. ہم لوگ کو ڈھونڈنی پڑیں گی، ہمیں جا کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو میرا میں کیش اس لیے امپورٹنٹ ہے اور پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اس لیے وہاں بنیادی جو ایک ضرورت ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اپنے گھر میں جو ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑے ہیں یا ہمارے پاس کوئی بھی اور چیزیں ہم گروسری سامان خریدتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ضرورت ہے، لیکن آپ خود بھی رہتے ہیں اپنے گھر میں اور میں بھی جس طرح ہوں اور مجھے پتا ہے کہ روزمرہ مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اب اس کا آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آئیڈیا نہیں لگا سکتے. یہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں فیس کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے. تو پلیز کیش کی سپورٹ اس لیے چاہیے اور باقی جو ہے کہ جو آپ کے پاس وہ ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. باقی اللہ نگہبان. اور والنٹیئرس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں نے آپ کو یہ بھی کہنا تھا کہ والنٹیئرس اگر والنٹیئرلی جتنے بچے آج کل سیمسٹر آف پر ہیں یا چھٹیوں پر ہیں، بلکہ ان علاقوں میں تو بالکل آف چل رہے ہیں، ان سب بچوں سے کہوں گی کہ آگے بڑھو اور اپنے ملک کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں بے بہا دینا ہے
اور اس کا अनगिनत अल्लाह ताला नवाजता है, और ये उसका वादा है कि तुमने मेरी इंसानियत की खिदमत की तो मैं फिर तुम्हें उसका बदले में बेहतरीन सलूक तुम्हारे साथ करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा ब्लॉग देखा, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद भी आएगा। अल्लाह हाफिज।